बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर और कोशिश करते हैं अब इसको ख़त्म करने की। हुस्न मामलात और माशरत हमारे चैप्टर का नाम है और इसमें दो लेसन रह गए हैं, इस्लामी रियासत और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इस्लामी रियासत की तारीफ पढ़ेंगे, वो क्या होती है। इस्लामी रियासत फ़लाई रियासत होती है, वो फ़लाई रियासत क्या होती है, कोई एग्जाम्पल दे दें। इस्लामी रियासत में कुरान सुन्नत की रोशनी में उसके अगराज़ मकासद क्या हैं और इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के क्या हकूक़ हैं, ये पढ़ेंगे। अफराद की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी क्या है वो पढ़ेंगे। पहला MCQ क्या है वो पढ़ेंगे और वो ये है, इस्लामी माशरे के बुनियादी इदारे ख़ानदान, मस्जिद और मकतब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर हुक्म दिया, जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत का। रियासत के बुनियादी इदारे क्या हैं, वो इस्लामी माशरे के बुनियादी इदारे थे। अब ये किसी भी स्टेट के बुनियादी इदारे तीन ही होते हैं। पार्लियामेंट जो कानून बनाती है यानी मुकन्ना, और जो कानून की तशरीह करती है यानी अदलिया, और जो कानून पर अमल दरामद कराती है उसको एग्जीक्यूटिव या इंतज़ामिया कहते हैं। तो ये जनाब पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड इंतज़ामिया, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। इसका एक और लफ्ज़ मेरे ज़हन से अचानक उतर गया, एग्जीक्यूटिव इसको कहते हैं। पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद मदीना मुनव्वरा में रखी गई थी। इस्लामी रियासत में जो मरकज़ था, सेक्रेटेरिएट था, वो क्या था, वो मस्जिद नबवी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी रियासत के क्या अगराज़ व मकासद हैं वो बयान करें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 106 पे। ये जी, इस्लामी रियासत हकीकत में एक फ़लाई रियासत है। फ़लाई रियासत का मकसद एक ऐसे माशरे का क़याम है जो हर मैदान में अदल के ज़रिए खैर ख्वाही और मखलूक खुदा की खिदमत करने वाली हो, जो तालीम नबवी तालीमात की रोशनी में अमन व अमन का क़याम करे, दिफाई इंतज़ामात के अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में अखुवत, मोहब्बत और अमानतदारी के निज़ाम को कायम करने वाली हो। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को जो हकूक़ दिए गए हैं वो बयान में से कोई से तीन हकूक़ बयान करें। 107 ये जी, इस्लामी फ़लाई रियासत हर पहलू से कुरान और सुन्नत की तालीमात की कारफरमा होती है। कुरान और सुन्नत के अलावा कोई ऐसा कानून भी नहीं बन सकता जो इस्लाम के रूह के मुनाफी हो। नहीं 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 नहीं, ये तो शार्ट नंबर 3 में करा रहा हूँ, बोले हो, बल्कि बोला मैं हूँ जिसने गलत कराया है। शार्ट नंबर 2 ये है, हम इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन वाला है, ये जी सॉरी, ये शार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है। इस्लामी रियासत ने गैर मुस्लिमों को जान माल और इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ के अलावा बेशुमार हकूक़ दिए हैं। ये इस्लामी हुकूमत गैर मुस्लिमों को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी देती है और इनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। कई दफ़ा मैं जानबूझ के भी गलत कराता हूँ ताकि पता लग जाए कि बच्चे भी लकीर के फ़कीर हैं मेरी तरह, या वाकई समझ रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई है कि आपने भी मेरी नकल नहीं की थी, बल्कि आपने वहाँ पर रुक गए थे। शायद उस्ताद मोहतरम को होश नहीं है, तो ठीक ही आपने, शाबाश, सही निशान है। आज से मैं दिन को सो गया था और अभी तक जो है ना सही सेटिंग नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा। वैसे भी कॉलेज खुलने वाले हैं परसों से, आपकी तो अभी बड़ी छुट्टियाँ रहती हैं, लेकिन हमारी छुट्टियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। अब जो शार्ट नंबर 3 है, जो मैंने पहले गलती से शुरू कराया, वो अब करने जा रहे हैं कि इस्लामी रियासत की नुमाया खसूसियात क्या हैं। इस सवाल में एक ट्रिक है। ट्रिक ये जी कि सवाल नंबर 3 शुरू तो यहाँ से हो रहा है, मगर जो मैंने साथ ए लिखा हुआ है ये बात पहले बतानी है और जो बी वाला चीज़ है वो बाद में बतानी है। और वो भी कैसे बतानी है मैं आपको समझा देता हूँ। इस्लामी फ़लाई रियासत में हर पहलू से कुरान और सुन्नत की तालीमात की कार फरमाई होती है। कुरान और सुन्नत के अलावा कोई ऐसा कानून भी नहीं बन सकता जो इस्लाम के रूह के मुनाफी हो, क्योंकि रियासत का मकसद अफराद और माशरे के हकूक़ माफदात का तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि उन्हें तरक्की के यकसा मौक़े फराहम हो सकें के बाद। अब यहाँ से आप बताएंगे ये साथ मुस्लिम हकाम का बात नहीं करनी, वो फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। बस आपने सिंपल यहाँ से फिर अगले पैराग्राफ में बताना है।
دیگر فرائض میں عدل و انصاف کا قیام ہے، غربت کا خاتمہ، یعنی یہ اسٹیٹ کا بھی یہی ہے، جو حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری وہی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ 2 لائنیں پہلے یہ بتانی ہیں اور یہ اوپر والی یہ 2 لائنیں یہ بعد میں بتانی ہیں، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام قابل ذکر ہے۔ اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ جو نیچے والی لائن ہے وہ چھوٹی کر دیں، مرضی ہے، اگر آپ پورا نہیں کرنا چاہتے وہ صرف آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، جو اسلام کے منافی ہو یہاں تک پہلے کریں، اس کے بعد یہ جو اوپر والی 2 لائنیں یہ بتا دیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا مزید کلیئر کر کے یہ سارا ڈیٹیل سے پھر بتا دیتا ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو، کیونکہ یہ سوال ساتھ ساتھ اکٹھے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ میں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں۔ اب یہ سوال اس طرح بنے گا، یہ یعنی پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اسلامی فلاحی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیم کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلام کے روح کے منافی ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد اب آپ اوپر والی بات بتائیں گے۔ دیگر فرائض کے آپ یہاں پر ساتھ لکھیں، اسلامی فلاحی ریاست کے دیگر فرائض میں عدل و انصاف کا قیام، غربت کا خاتمہ، فلاحی عمل، ٹیکنیکلی تو یہ اسٹیٹ کے احکامات ہیں، اسلامی تعلیمات کا فروغ، اسلام کے عدالتی احکام کا نفاذ، حدود و قصاص، مسلمانوں کا دفاع، ملت اسلامی کی حمایت نصرت، اور معاشرے میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام قابل ذکر، نیکیوں کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سوال نمبر 4، اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے، وضاحت کریں۔ پیج نمبر 107، کوئی شک نہیں ہے جی، یہ جی اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کروایا، مسجد نبوی کو حکومت کی مرکزی سیکریٹریٹ کا درجہ دیا اور باجماعت نماز کے اہتمام سے مسلمانوں کو نظم و ضبط کا درس دیا۔ مسجد نبوی ہی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ تھی، یہی عدالت عالیہ تھی، اور عسکری تیاریوں کا مرکز بھی یہی تھی، یہیں پر سارے فیصلے ہوتے تھے، یہاں پر ساری پلاننگ کی جاتی تھی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ پوری فلاحی اسٹیٹ کا مرکز، سینٹر پوائنٹ تھی۔ شارٹ نمبر 5، اسلامی ریاست کی طرف سے افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو کون سی ہدایات کی جائے؟ جب اسلامی فوج جنگ لڑنے کے لیے، غزوات کے لیے جاتی تھی، کسی دوسرے ممالک میں جاتی تھی، تو ان کو کون سے احکامات دیے جاتے تھے وہ بتانے ہیں۔ پیج نمبر 107، یہ جی شارٹ نمبر 5، یہ میں باقی مٹا دوں تاکہ مکس اپ پھر آپ دوبارہ نہ کریں۔ یہ لے اب لے یہ اسلامی فوج میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو، سپہ سالار مطلب ہے جو سربراہ ہیں، جیسے ہمارے فیلڈ مارشل حافظ صاحب ہیں، جنرل حافظ منیر صاحب، جو سپہ سالار ہوتے ہیں فوج کے، اس طرح جو فضائیہ کے اپنے سپہ سالار ہوتے ہیں، نیوی اور اپنے سپہ سالار ہوتے ہیں، کہ زمین پر فساد نہیں مچانا، پہلے یہ بات کی گئی، شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا، نہ انہیں جلانا، چوپایوں کو ہلاک نہیں کرنا، پھلدار درخت نہیں کاٹنے، عبادت گاہیں نہیں گرانے، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو لوگ مل جائیں یا جو اپنے آپ کو اپنے گرجا گھر میں محبوس کر لیں، ان کا بھی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ انتہائی مشہور حدیث ہے، امام مالک سے مروی ہے، موطا امام مالک کے اندر ہے، روایات اور سی ہیں مگر اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا ہے حضرت امام مالک نے۔ یہ جناب اس کا جواب تھا۔ شارٹ کوسچن ختم ہو گیا۔ اس کا لانگ سوال ہے، اسلامی ریاست کے تصور پر ایک کمپریہنسو یعنی جامع نوٹ لکھیں، چیزیں تھوڑیوں پر مکمل ہر چیز کور ہو جائے۔ تو یہاں سے شروع کریں گے لانگ سوال، کہ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے، وہ اس میں پہلے شارٹ کوسچن نمبر 1 آ جائے گا۔ پھر دین میں اس مذہب اور سیاست کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ بات بتا دے رہی ہے۔ مسلمان حکمران کے بنیادی فرائض کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین پر ان کو اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ یہاں تک پہلے کریں گے، یعنی یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک۔ اس کے بعد
اس کے بعد وہی ترتیب میں جو شارٹ قسم 3 میں نے کرایا تھا، اس کے بعد وہ آپ نے لکھنا ہے، وہی بات ہے، پہلے آپ نے یہاں تک لکھنا ہے اس کو منافی ہو تک، اور اس کے بعد آپ نے یہ والی بات بتا دینی ہے یہیں سے دیگر فرائض میں یہ بات اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد شارٹ نمبر 2 لکھ دیں ایز اٹ از، یہاں پر مکمل کر دیں، اور بس میرا خیال ہے اتنا ہی بڑا ہے، یہ بھی اس میں کر دیں آگے شارٹ جہاں تک کر دیں، بس ختم ہو گیا. تقریباً آدھا صفحے کا لانگ بن جائے گا. یہ چیزیں ہو جائیں گی، اور یہ جو ٹاپک میں نے بتائے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کر دیں. اب جناب آخری لیسن چیپٹر نمبر 5 کا، جس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی سربلندی، دین کی سربلندی، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کرنا، معاشرے سے ظلم ختم کرنا، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. ایم سی کیوز کرتے ہیں. جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد بالنفس جو سب سے اول جہاد ہے اور سب سے بہترین جہاد، جاب السلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. پھر جہاد باللسان ہے، جہاد بالسیف تلوار کے ساتھ جہاد، جہاد بالمال مال کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ، جہاد بالقلم لکھائی پڑھائی کے ساتھ تقاریر کے ساتھ جو ہے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا، جہاد باللسان زبان سے. تو پہلے جناب اس کے کرتے ہیں ایم سی کیوز. جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام. ٹھیک ہو گیا. جہاد فرض ہوا مدینہ منورہ، تبھی پھر پہلا غزوہ بدر بھی ہوا تھا. 2018 میں آپ کو پتہ ہے یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی، بہت زیادہ فتنے خوارج تھے، اور بہت سے مسئلے تھے، علاقوں پہ قبضے ہو چکے تھے، سوات تک پہ قبضہ ہو گیا تھا. تو اس دور میں پھر جب آپریشن شروع کیا گیا ہماری مسلح افواج نے، تو پھر کچھ ہمارے جو علماء تھے، ہمارا کچھ نہیں بلکہ پورے ملک کے جو علماء تھے جن کا چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق تھا، وہ سارے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، اور پیغام پاکستان کے نام سے انہوں نے 2018 میں باقاعدہ ایک فتویٰ دیا کہ جس کے تحت کسی بھی اسٹیٹ کے خلاف کام کرنا وہ غلط کر دیا گیا. لوگوں پر حملے کرنا اس کو غلط قرار دے دیا گیا، اسٹیٹ پر حملے کرنا، اسٹیٹ کے مال کو تباہ کرنا. اور یہ ویسے بھی عین اسلامی ہے کہ اسٹیٹ اجازت دیتی ہے. یاد رکھیں جہاد کی کوئی شخص اپنے طور پر، کوئی گروہ اپنے طور پر جہاد نہیں کر سکتا. یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ جو ہے نا برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دے. ہم تھوڑی دیر پہلے ابھی اوپر پڑھ چکے ہیں پچھلے والے چیپٹر میں. تو یہ پیغام پاکستان بڑا ہی مشہور اور بڑا ہی اہم فتویٰ ہے. جہاد بالسیف کا مطلب ہے فساد فی الارض، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ فساد ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بدترین اور شیطانی کام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر، اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کا میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر امن و امان کا قیام ہو، یہاں پر بھائی چارہ ہو، لوگ اپنے لوگوں کے حقوق مکمل ہوں، لوگ اپنے ترقی کرنے کے لوگوں کے پاس حق ہو. تو فساد پیدا کرنے سے پھر معاشرہ اور ملک اور اسٹیٹس ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں فساد نہیں چاہتا. جہاد باللسان کا مطلب ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا. قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کی کیا اہمیت ہے اور ضرورت بھی بتا، دونوں چیزیں بتا دینی ہے. پیج نمبر 109. شارٹ نمبر 1. جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام ہے، مظلوموں کی مدد ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے. اس کے بعد یہ بھی بتانا ہے جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت اور آخرکار اپنی جان بھی دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے. یہاں تک جواب ہے کیونکہ ضرورت اور اہمیت بتا دی گئی ہے. اس کے بعد شارٹ نمبر 2 ہے جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں 109 اینڈ 1010. 109 کے بالکل آخر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے. وہ یعنی منافق ہے. کم از کم اگر آپ کے ہوتے ہوئے جہاد نہیں ہوا، یا اسٹیٹ نے آپ کو جہاد کے لیے نہیں کہا، یا جہاد فرض نہیں ہوا، تو کم از کم خواہش دل میں ضرور ہونی چاہیے جہاد کی. اگر خواہش بھی نہیں ہے تو آپ منافق ہیں، کیونکہ یہ چھٹا رکن ہے. یاد رکھیں توحید، نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد. جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے جب صورتحال خراب ہو جائے. جیسے ابھی یہ جو چند ایک پچھلے مہینے انڈیا کے ساتھ معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ ہم نے ٹھیک ٹھاک اس کو ٹکا کے قرار جواب دیا اور وہ ٹھنڈا پڑ گیا چند دنوں میں. لیکن فار ایگزامپل اگر جنگ لمبی جاتی اور اگر ہماری اسٹیٹ، ہماری مسلح فوج عوام سے کہتی اس میں شامل ہونے کو، تو یاد رکھیں جب اسٹیٹ کا آرڈر آ جائے تو پھر جہاد آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ ہیں اور اسلامی اسٹیٹ کو جب باہر سے کوئی ملک حملہ آور ہو جائے تو پھر ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ہے نا وہ ہر مسلمان مرد عورت پر بالغ پر فرض ہو جاتا ہے. اگر اسٹیٹ اول تو ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے پاس اچھی زبردست فوج ہیں، مسلح فوج ہیں، لیکن اگر وہ کہہ دیں تو پھر آپ کو جا کے آپ کو بھی لڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو جائے گا. لیکن اپنے طور پر نہیں. اب یہاں سے ہم لوگ چل پڑتے لو جی لو انڈیا تو دھوں کڑی ہے نا، ایسا نہیں ہے. وہ پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ایک اسٹیٹ موجود ہے، اسٹیٹ کی فوج موجود ہے، وہ آرام سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو صرف ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہاں جب تک وہ خود نہیں کہتے اپنے طور پر جا کے آپ اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتے. اس سے پھر وہی مسئلہ ہے جو ہم پہلے پڑھے ہیں کہ فتنہ فساد پھر پیدا ہو جاتا ہے، چیزیں پھر مینج نہیں ہو پاتی. پیغام پاکستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 110 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا جس پر 1800 علماء کے دستخط ہیں. ٹھیک. اس فتوے میں آگے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر سوال لمبا ہو جائے گا. صرف آپ کی معلومات کے لیے کہ یہ جو فتویٰ یہ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کی ہے. لیکن ہمارا جو جواب ہمیں دینا ہے وہ بنیادی بات بتانی کہ اس میں ہے کیا. اس فتوے میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو، چاہے اس کو کوئی بھی نام ہو یا اس کا کوئی بھی مقصد ہو، اسے حرام قرار دیا گیا ہے. اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے، اسٹیٹ کو کیا اختیار دیا جائے، اس حوالے سے بھی علماء کرام نے تجاویز شامل کی تھیں. اس کے بعد ابھی پھر ہم نے آپریشن شروع کیے تھے کئی قسم کے اور ان سے جو ہے نا ان کو رگڑا دیا تھا. اس کے بعد لانگ سوال ہے جہاد کے بارے میں. اسلام کے تصور جہاد پر جامع نوٹ لکھیں 109110. یہاں سے شروع کریں آپ. جب جہاد فرض ہونے کا حکم آ گیا یہاں سے شروع کریں گے ہم لوگ. اچھا یہاں سے شروع کرنا ہے. لانگ یہیں سے میں نے شروع کر دی ہے. پہلے ڈیفینیشن بتا دیں جہاد کا کیا مطلب ہے. آج کوئی چکر ہے جی، ماؤس کوئی صحیح کنٹرول میں نہیں آ رہا، لائنیں ساری ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہیں. یہ پہلے آپ یہاں تک کریں گے، بدامنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کریں گے. اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاد فرض ہو گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اچھا بتا دی گیا کہ ٹیکنیکلی ہمیں پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، کیونکہ مرنا کون چاہتا ہے بھائی. لیکن حکم جو پھر آ گیا ہے تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے، جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے. اس کے بعد آگے بتا دیں پھر عظمت آ گئی. وہی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کی ہے. اللہ کے نزدیک درجے میں وہی زیادہ عظیم ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ توبہ. پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں، ان کے مال، اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں پس قتل کرتے ہیں، اور قتل یعنی شہید بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر مارتے ہیں پھر خود مر جاتے ہیں. اور مر جائیں تو وہ شہید ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید ٹیکنیکلی زندہ ہے، مگر ہم لوگ اس کا گمان نہیں ہے کہ کیسے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو رزق ملتا ہے. پھر حدیث شریف آ گئی اور اس میں جناب پھر جہاد کی قسمیں بتا دیں اور آخر میں بتا دیں کہ جب جہاد کی جائے اسلام جو ہے نا، جب کسی مجاہدین کسی مہم پر روانہ ہوتے، یہ تقریباً وہی بات ہے جو ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں لیسن میں. تو آپ سلام نصیحت فرماتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر دعوت قبول کر لیں تو لڑائی نہ کی جائے، اگر اسلام قبول نہ کریں ان سے جنگ کریں، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مکان نہ گرائے جائیں. یہ وہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں. درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیے جائے، قیدیوں قتل نہ کی جائے، کسی زیرو کو آگ میں نہ ڈالا جائے. آگ میں تو ڈال کے مطلب ممنوع ہے کسی بھی انسان، کسی بھی جان کو آگ سے مارنا، یہ انتہائی ایک مکروہ ترین کام ہے. جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کی جائے، عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور لوٹ مار سے گریز کیے جائے. یہاں تک کرنے کے بعد اس کے بعد جناب آخر میں کر دیں یہ والا پیراگراف ہمیشہ کی طرح اس کا اینڈ لازمی کیے کریں تاکہ اس کا لیسن جو ہے مکمل ہو جائے.
تو جناب 2 چیپٹر ہمارے رہ گئے ہیں. چیپٹر نمبر 6 بہت بڑا چیپٹر ہے. میں نے حساب لگایا ہے اس کی ویڈیوز ٹھیک ٹھاک تقریباً 11-12 لیسن بنتے ہیں, تو کوئی 7-8 ویڈیوز کی بن جائیں گی, کیونکہ بہت بڑا چیپٹر ہے. خیر ہوگی انشاءاللہ, یہ بھی ختم ہو جائے گا, شروع کر دیے. تو تب تک کے لیے اجازت جی. پاکستان زندہ باد. اذانوں کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز کی تیاری, مغرب اچھا ہوا ہے, ٹائم پہ ختم کر دیے.